कोशिश टीवी के तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन गरामी, शहनशाह फारिस उर्द शेर जो नौशेरवां आदिल का परपोता था, ऐसे मर्ज में मुब्तला हो गया था जो शाही तबीबों के काबू में नहीं आ रहा था। इतना तो वो जानते थे कि पे दर पे 3 शिकस्तों का सदमा है, लेकिन सदमा आखिर जिस्मानी मर्ज की सूरत इख्तियार कर गया था। इसका इलाज दवाइयों से होना चाहिए था, लेकिन यूँ मालूम होता था जैसे वो दवाइयाँ नहीं बल्कि दवाइयाँ उसे खा रही हों। उर्द शेर पर खामोशी तारी हो गई थी। वो जो अपने वक्त का फिरौन था, शहर के दिया की तरह टमटमा रहा था। तबीब इस कोशिश में लगे रहते थे कि उर्द शेर तक जंग की कोई बुरी खबर ना पहुंचे, लेकिन ये मुमकिन ना था। वो जब बोलता था तो यही कहता था कि आगे की क्या खबर है, खबरें अच्छी आ रही हैं। तबीब जो हर वक्त हाजिर रहता था उसे जवाब देता और उसे सदमे के बचाने के लिए यही कहता, मुसलमान पछता रहे हैं कि वो किस देव को छेड़ बैठे हैं। कभी कहता, फारिस की शहनशाही एक चट्टान है, इससे जो भी टकराया इसने अपना सर फोड़ लिया। और कभी उसकी चहेती मलका ये कहकर उसका दिल मजबूत करती, अरब के बद्दू कसरा के जाहो जलाल की ताब नहीं ला सकते। इन तसल्लियों और इन हौसला अफजा अल्फाज का किसरा उर्द शेर पर दवाइयों की तरह उल्टा ही असर हो रहा था। उसकी खामोशी न टूट सकी। उसके चेहरे पर उदासों की परछाइयां कम होने की बजाय गहरी होती गईं। एक दिन मल्लिका ने बूढ़े शाही तबीब से कहा, जिसके मुतालिक फारिस के कोने कोने तक मशहूर था कि उसे देखकर मौत मुंह मोड़ जाती है। मलका रूंधी हुई आवाज में उसे कह रही थी, क्या आपका इल्म और तजर्बा भी बेकार है? क्या ये महज ढोंग है? क्या आप किसरा के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट नहीं ला सकते? कौन कहता है आप मौत का मुंह मोड़ दिया करते हैं? जरतश्त की रहमतें हों तुझ पर मलका फारिस, बूढ़े तबीब ने कहा। ना किसी की मौत मेरे हाथ में है, ना किसी की जिंदगी मेरे हाथ में। मैं जिंदगी और मौत के दरमियान कमजोर सी एक दीवार हूँ। मौत के हाथ इतने मजबूत और तवाना है कि इस दीवार को दरवाजे के कोड़े की तरह खोल लेते हैं और मरीज को उठा ले जाते हैं। और मेरा इल्म और मेरा तजर्बा मुंह देखते रह जाता है। अल्फाज महज अल्फाज। मलका ने फर्श पर बड़ी जोर से पांव मार कर कहा, खोखले अल्फाज। क्या अल्फाज किसी दुखियारे का दुख मिटा सकते हैं? किसी रोग को रोग से निजात दिला सकते हैं? क्या आपके अल्फाज में इतनी ताकत है कि किसरा के रोग को चूस लें? नहीं मलका फारिस, तबीब ने बड़े तहम्मुल से कहा और कांपते हुए हाथ से मलका के बाजू को पकड़ा और उसे बिठाकर कहा, अल्फाज किसी के दुख और किसी के रोग को नहीं मिटा सकते, अलबत्ता दुख और रोग की अजियत को जरा कम कर दिया करते हैं। हकीकत के सामने अल्फाज कोई मायने नहीं रखते, और हकीकत अगर तल्ख हो तो आलम के मुंह से निकलते हुए अल्फाज यूं लगते हैं जैसे खिजा में शजर के जर्द पत्ते गिर रहे हों। सूखे हुए इन पत्तों को फिर हवाएं उड़ाती फिरती हैं। हम कसरा को हकीकत से बेखबर रख रहे हैं, मलिका ने कहा। मैं इन्हें रक्स व नगम से बिलाने की कब तक? बूढ़े तबीब ने कहा। मलका फारिस, कब तक? बूढ़े तबीब ने कहा। मलका कसरा, तुम किसरा से इस हकीकत को कब तक छुपाए रखोगी? ये तमाम चीजें उर्द शेर का दिल नहीं बिला सकती। अगर कसरा सिर्फ शहनशाह होते तो वो अपने आप को बड़े हसीन फरेब दे सकते थे, फरार के बड़े दिलकश रास्ते इख्तियार कर सकते थे, लेकिन वो जंगजू भी हैं। इनके घोड़ों के समूहों ने जमीन के तख्ते को हिला डाला था। फारिस की इतनी वसी शहनशाही कसरा के जोर बाजू का हासिल है। इस शहनशाही को इन्होंने रूमियों की ताकतवर फौज से बचाया है। कसरा ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बड़े खून रेज मार के लड़े हैं। अब वो जंगजू उर्द शेर बेदार हो गया है। अब रक्स और तमाम चीजें उन पर उल्टा असर कर रही हैं। और वो किसी रकासा और किसी मुगनिया को नहीं, हरमस को बुलाते हैं, अनजरगर के पूछते हैं, बहमन जज्विया और अनु शुजान को पुकारते हैं। कहाँ हैं इनके ये सलार? तुम इन्हें क्या धोखा दोगी? कुछ नहीं, मलका ने आ भर कर कहा, कुछ भी नहीं। आप ठीक कहते हैं, लेकिन कुछ तो बताएं। मैं कुछ नहीं समझ सकती। क्या आप इन मुसलमानों को जानते हैं? यहाँ चंद ईसाई आए थे। वो कहते हैं कि मुसलमानों में कोई पुरस्रार ताकत है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और मैंने देखा है कि दजला और फरात के दरमियानी इलाके में हमने जिन मुसलमानों को आबाद करके इन्हें अपना गुलाम बना रखा था और जिन्हें हम कीड़े मकोड़ों से भरकर कुछ नहीं समझते थे, वही मदीना वालों के बाजू बन गए हैं और हमारा लश्कर इनके आगे भागा भागा फिर रहा है। ये अकीदे की ताकत है मलिका फारिस, तबीब ने कहा। तो क्या इनका अकीदा सच्चा है? नहीं मलका फारिस, बूढ़े तबीब ने कहा। एक बात कहूँगा जो शायद तुम्हें अच्छी ना लगे। मुसलमानों का अकीदा ये है कि बादशाही सिर्फ अल्लाह की है और बंदे इसके हुक्म के पाबंद हैं, और वो कहते हैं कि उस अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। क्या तुम इस राज को समझती हो मलका कसरा? नहीं बुजुर्ग तबीब, मलका ने जवाब दिया, मैं नहीं समझ सकी। बादशाही तो एक खानदान और इसके एक फर्द की होती है। इसका इंजाम तुम देख रही हो मलका।
طبیب نے کہا، آج وہ ایک انسان جو اپنے آپ کو انسانوں کا شہنشاہ سمجھتا ہے، بے بس اور مجبور اندر پڑا ہے اور اپنی بادشاہی کو بچا نہیں سکتا۔ اس کا لشکر پسپا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ان سپاہیوں کو کیا پڑی ہے کہ وہ ایک خاندان اور ایک انسان کی شہنشاہی کی خاطر اپنی جانیں دیں۔ وہ جو ہزاروں کی تعداد میں مرے ہیں، وہ بھاگتے ہوئے مر رہے ہیں۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ مال غنیمت تو ہے ہی نہیں، تو پھر لڑیں کیوں؟ وہ تمہارے خزانے سے ماہانہ وصول کرنے کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ اور مسلمان طبیب نے کہا، مسلمان کسی ایک انسان کے آگے جواب دہ نہیں۔ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے لڑتے ہیں اور اپنے امیر کا حکم مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اتنی کم تعداد میں بھی طوفان کی طرح بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ ملکہ فارس، عقیدہ اپنا اپنا اور مذہب اپنا اپنا ہوتا ہے۔ میں علم اور تجربے کی بات کرتا ہوں۔ جب ایک خاندان اور ایک انسان اپنے آپ کو شہنشاہ بنا لیتا ہے اور انسانوں کو انسان سمجھنا چھوڑ دیتا ہے، تو ایک دن آتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنی فوج کو اور اپنی رعایا کو بھی تباہی کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتی، ملکہ نے کہا۔ میں سمجھنا بھی نہیں چاہتی۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ کسریٰ صحت یاب ہو جائے۔ کچھ کرو بزرگ طبیب، کچھ کرو۔ کچھ نہیں ہو سکتا ملکہ فارس، طبیب نے کہا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ صرف یہ خبر لے آؤ کہ مسلمانوں کو فارس کی سرحد سے نکال دیا گیا ہے، یا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زنجیروں میں باندھ کر کسریٰ کے دربار میں لے آؤ تو کسریٰ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ایسی خبر کہاں سے لاؤں؟ ملکہ نے رنجیدہ اور شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ مدینہ کے اس سالار کو کیسے زنجیروں میں باندھ کر لے آؤں؟ اگر میرے سالار شکست کھا کر زندہ آ جاتے تو میں ان کی ٹانگیں زمین میں گاڑ کر ان پر کتے چھوڑ دیتی۔ وہ سر جھکائے ہوئے چل پڑی۔ ایک گھوڑا سر پر دوڑتا آیا اور محل کے باہر رکا۔ ملکہ دوڑتی باہر گئی۔ بوڑھا طبیب بھی اس کے پیچھے گیا۔ وہ ایک کماندار تھا۔ گھوڑے سے کود کر وہ ملکہ کے سامنے دو زانو ہو گیا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا، آنکھیں سفید ہو گئی تھی، چہرے پر صرف تھکن ہی نہیں گھبراہٹ بھی تھی۔ کوئی اچھی خبر لائے ہو؟ ملکہ نے پوچھا اور شاہانہ جلال سے بولی، اٹھو اور فوراً بتاؤ۔ کوئی اچھی خبر نہیں، کماندار نے ہانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ مسلمانوں نے پورا لشکر کاٹ دیا ہے۔ انہوں نے ہمارے ہزاروں آدمیوں کو پکڑ کر دریائے خصیف کے کنارے اس طرح قتل کر دیا ہے کہ دریا میں خون چل پڑا۔ دریا خشک تھا۔ مسلمانوں کے سالار نے اوپر سے دریا کا بند کھلوا دیا تو وہ واقعی خون کا دریا بن گیا۔ تم کیوں زندہ واپس آ گئے ہو؟ ملکہ نے غضبناک آواز میں پوچھا۔ کیا تم میرے ہاتھوں کٹنے کے لیے آئے ہو؟ میں اگلی جنگ لڑنے کے لیے زندہ آ گیا ہوں، کماندار نے جواب دیا۔ میں چھپ کر اپنے لشکر کے قیدیوں کے سر جسموں سے الگ ہوتے دیکھتا رہا ہوں۔ خبردار، ملکہ نے حکم دیا، یہ خبر یہیں سے واپس لے جاؤ شہنشاہ فارس کو۔ شہنشاہ فارس یہی خبر سننے کے لیے زندہ ہے۔ ارد شیر کی آواز سنائی دی۔ ملکہ نے اور طبیب نے دیکھا، ارد شیر ایک ستون کے سہارے کھڑا تھا۔ دو بڑی حسین اور نوجوان لڑکیوں نے اس کے ہاتھ اپنے کندھوں پر رکھے ہوئے تھے۔ یہاں آؤ، اس نے کماندار کو حکم دیا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ کوئی آیا ہے۔ کہو، کیا خبر لائے ہو؟ کماندار نے ملکہ اور طبیب کی طرف دیکھا۔ ادھر دیکھو، ارد شیر نے گرج کر کہا۔ بولو۔ کماندار نے وہی خبر سنا دی جو وہ ملکہ کو سنا چکا تھا۔ کسریٰ ارد شیر آگے کو جھک گیا۔ دونوں لڑکیوں نے اسے سہارا دیا۔ ملکہ نے لپک کر اس کا سر اوپر اٹھایا۔ بوڑھے طبیب نے اس کی نبض پر انگلیاں رکھی۔ ملکہ نے طبیب کی طرف دیکھا۔ طبیب نے مایوسی میں سر ہلایا۔ فارس سے کسریٰ ارد شیر سے محروم ہو گیا ہے، طبیب نے کہا۔ محل میں ہڑبونگ مچ گئی۔ ارد شیر کی لاش اٹھا کر اس کے کمرے میں لے گئے جہاں اس نے کئی بار کہا تھا، عرب کے ان لٹیرے بدوؤں کو فارس کی سرحد میں قدم رکھنے کی جرت کیسے ہوئی ہے۔ اس نے اسی کمرے میں ولید کے بیٹے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حارثہ کے بیٹے مثنہ کو زندہ یا مردہ لانے کا حکم دیا تھا۔ اپنے حکم کی تعمیل سے پہلے ہی اس کمرے میں اس کی لاش پڑی تھی۔ وہ شکستوں کے صدمے سے ہی مر گیا تھا۔ ملکہ نے حکم دیا کہ لڑنے والے لشکر تک کسریٰ کی موت کی خبر نہ پہنچے۔ مسلمانوں کے پڑاؤ میں ایک گھوڑا سر پر دوڑتا داخل ہوا۔ اس کا سوار چلا رہا تھا، کہاں ہے ولید کا بیٹا؟ گھوڑ سوار بازو بلند کر کے لہراتا آ رہا تھا۔ باہر آ ابن ولید۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیزی سے سامنے آئے۔ ابن ولید، سوار کہتا آ رہا تھا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، تیری دہشت نے ارد شیر کی جان لے لی ہے۔ کیا تو پاگل ہو گیا ہے ابن حارثہ؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا۔ سوار مثنہ بن حارثہ تھا۔ وہ گھوڑے سے کودا اور اتنے پرجوش طریقے سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغل گیر ہوا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرتے گرتے بچے۔ مدائن کے محل رو رہے ہیں۔ مثنہ نے خوشی سے بے قابو آواز میں کہا، ارد شیر کو مرے آج 4 دن ہو گئے ہیں۔ میرے 2 آدمی مدائن کے محل میں موجود تھے۔ وہاں حکم دیا گیا ہے
کہ اورد شیر کی موت کی خبر اس کے لشکر کو نہ دی جائے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے۔ میرے اللہ، انہوں نے کہا، میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں؟ مجھے فتح کے تکبر اور غرور سے بچانا۔ خدائے ذوالجلال، سب تعریفیں تیرے لیے اور صرف تیرے لیے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ نیچے کر کے ادھر ادھر دیکھا اور بلند آواز سے کہا، اپنے تمام لشکر کو یہ خبر سنا دو کہ فارس کی وسیع و عریض شہنشاہی کا ستون گر پڑا ہے اور یہ اللہ کی دین ہے۔ سب سے کہہ دو کہ کسریٰ کو تمہاری دہشت نے مارا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثنیٰ بن حارثہ کو اپنے خیمے میں لے گئے اور اس سے پوچھا کہ آگے کیا ہے؟ تھوڑی ہی دور فارس کا ایک بڑا شہر منیشیا ہے، مثنیٰ نے کہا۔ مثنیٰ نے بتایا، یہ شہر اس لیے بڑا ہے کہ وہاں فارس کی فوج رہتی ہے۔ اس فوج کا بہت بڑا اڈا سمجھ لو۔ یہ شہر تجارتی مرکز ہے۔ عید کے ارد گرد بہت زمین زرخیز ہے۔ تجارت، اناج اور باغوں کے پھلوں کی وجہ سے منیشیا امیروں کا شہر کہلاتا ہے۔ شہر پناہ بہت مضبوط ہے۔ شہر کے دروازے مضبوط ہیں، قریب جاؤ گے تو دیوار کے اوپر سے تیروں کا مینہ برسے گا۔ ولید کے بیٹے، اس شہر کے لیے جانوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ اگر تو نے یہ شہر لے لیا تو سمجھ لے کہ تو نے دشمن کی ایک موٹی رگ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ کیا اب بھی وہاں فوج موجود ہے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ اگر ہے تو کتنی ہوگی؟ اتنی نہیں ہوگی جتنی پہلے تھی، مثنیٰ نے جواب دیا۔ جہاں تک مجھے بتایا گیا ہے، الیس کی لڑائی میں کچھ فوج وہاں سے بھی آئی تھی۔ دریائے فرات میں ایک چھوٹا دریا آ کر گرتا تھا، اسے دریائے بادقلی کہتے تھے۔ جہاں یہ دریا ملتے تھے وہاں شہر منیشیا آباد تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شدت سے محسوس کر رہے تھے کہ ان کا ہر اگلا قدم پچھلے قدم سے زیادہ دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ تاہم انہوں نے حکم دیا کہ فوراً منیشیا کی طرف کوچ کیا جائے۔ فوراً کوچ سے ان کا مقصد یہ تھا کہ آتش پرستوں کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا جائے۔ وہ مئی کے تیسرے ہفتے کا ایک ابتدائی دن تھا جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الیس سے کوچ کیا۔ مدینے کے مجاہدین فتح و نصرت سے سرشار تھے۔ وہ علاقہ سرسبز اور زرخیز تھا۔ گھوڑوں اور انسانوں کے لیے خوراک کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن امینشیا کا دفاع خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان کر رہا تھا۔ جس شہر کی دیوار اور برج نظر آنے لگے تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو روک لیا۔ مثنیٰ بن حارثہ ان سے الگ ہو گیا تھا۔ وہ چھاپا مار جنگ لڑنے کا ماہر تھا۔ وہ اپنے جاباز دستے کو ساتھ لے گیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام اسے سونپا تھا کہ وہ اپنے 2-4 آدمیوں کو کسی بھیس میں امینشیا تک بھیج کر معلوم کرے کہ وہاں آتش پرستوں کا کتنا لشکر ہے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ مثنیٰ آ گیا، ابن ولید۔ اس نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ دھوکہ معلوم ہوتا ہے۔ خدا کی قسم، آتش پرست آمنے سامنے کی لڑائی سے منہ موڑ گئے ہیں۔ وہ اب دھوکہ دے رہے ہیں اور فریب کی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں۔ کیا تو یہ نہیں بتائے گا کہ تو نے کیا دیکھا ہے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ اور وہ کیسا دھوکہ ہے جو آتش پرست ہمیں دے رہے ہیں؟ شہر خالی ہے، مثنیٰ بن حارثہ نے کہا۔ دروازے کھلے ہوئے ہیں، برجوں میں اور دیواروں پر کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ کیا تیرے آدمی شہر کے اندر گئے تھے؟ نہیں ابن ولید، مثنیٰ نے جواب دیا۔ وہ دروازوں تک گئے تھے۔ وہ قبرستان لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دروازوں میں سے انہیں نہ کوئی انسان نظر آیا نہ جانور۔ کیا تو اسے دھوکہ یا جال نہیں سمجھتا ابن ولید؟ ہاں ابن حارثہ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ میں تیرے آدمیوں پر شک نہیں کروں گا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر انہوں نے خواب نہیں دیکھا تو ہمیں احتیاط سے آگے جانا ہوگا۔ خدا کی قسم، وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے نہیں، مثنیٰ نے کہا۔ ان کا ایمان اتنا کمزور ہوتا تو وہ فارسیوں کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے کبھی کے اپنا مذہب چھوڑ چکے ہوتے۔ اور سن ولید کے بیٹے، سب سے پہلے میرے آدمی شہر میں داخل ہوں گے۔ اگر یہ دھوکہ ہے، پھندا ہے یا جال ہے، پہلے اس میں میرے آدمی جائیں گے تاکہ تیرا لشکر محفوظ رہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ امنیشیا خالی پڑا ہے اور یہ دھوکہ ہوگا۔ دھوکہ یہی ہوگا کہ ہم اپنے لشکر کو شہر میں لے جائیں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ اچانک دروازے بند ہو جائیں گے اور ہم محاصرے میں پھندے میں آ جائیں گے۔ ہم فوراً شہر پر حلہ بول رہے ہیں۔ ابن حارثہ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثنیٰ سے مخاطب ہوئے اور کہا، تیرا دستہ لشکر سے دور رہے گا اور تیری نظر لشکر پر ہوگی۔ اگر دشمن کہیں سے نکل آیا تو اس پر تیرا دستہ اپنے انداز سے حملہ کرے گا اور چھاپا مار قسم کے حملہ کرتے رہے گا۔ تجھے اور کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ باقی فوج کو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے کی طرح دائیں اور بائیں سالار عاصم بن عمرو اور سالار عادم بن حاتم کو رکھا تھا، لیکن اب ان کے کام مختلف تھے۔ دروازے کھلے ہونے کی صورت میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہر کے اندر جانا تھا۔ عاصم بن عمرو کو ان کے پیچھے رہنا تھا تاکہ باوقت ضرورت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کو پہنچ سکے۔
عدی بن حاتم کو اپنے دستے قلعے کے ارد گرد پھیلا دینے تھے۔ تمام تر ہدایات اور احکام دے کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ لشکر کے تینوں حصے شہر کے قریب جا کر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ آگے مثنہ بن حارثہ کے جانباز سوار شہر کے باہر کے علاقے میں گھوم پھر رہے تھے۔ قریب ایک جنگل تھا، کچھ علاقہ چٹانی تھا۔ مثنہ نے اپنے چھپے مار دستے کو ٹولیوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ان ٹولیوں نے ہر وہ علاقہ دیکھ لیا تھا جہاں دشمن کے چھپنے کا امکان تھا، لیکن دشمن کا کہیں نام و نشان نہیں ملا۔ پھر یہ ٹولیاں دور دور تک گشت کر رہی تھی۔ لشکر کے تینوں حصے شہر کی دیوار کے قریب پہنچ گئے تو سالار عدی بن حاتم نے اپنے دستوں کو شہر کے ارد گرد پھیلا دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے دروازے میں جا کر بلند آواز سے اعلان کرائے کہ شہر کے لوگ گھروں سے باہر آ جائیں۔ اگر لوگ باہر نہ آئے تو شہر کا کوئی مکان کھڑا نہیں رہنے دیا جائے گا۔ آتش پرستو، زندہ رہنا ہے تو باہر آ جاؤ، اپنے سالاروں سے کہو بزدل نہ بنے۔ اس طرح کے اعلان ہوتے رہے، مگر دروازے کے اندر سکوت طاری رہا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیام سے تلوار نکالی، بلند آواز سے کہا، میرے پیچھے آؤ، اور انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ فوج کے جو دستے ان کے ساتھ تھے وہ ان کے پیچھے شہر کے دروازے میں یوں داخل ہوئے جیسے کسی نہر یا دریا کا بند ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے آگے سوار دستے تھے، اندر جا کر گھوڑے پھیل گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ گھر گھر کی تلاشی لی جائے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک اونچی جگہ کھڑے ہو گئے اور احکام دینے لگے۔ انہوں نے قاصد سے کہا کہ سالار عاصم بن عمرو کے پاس جائے اور اسے کہے کہ اپنے دستے اندر لے آؤ اور پیادہ تیر اندازوں کو شہر پناہ کی دیواروں پر پھیلا دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے عاصم بن عمرو کے تیر انداز تمام دیوار پر پھیل گئے۔ وہ اندر بھی دیکھ رہے تھے، باہر بھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے اوپر گئے اور سارے شہر کے گرد گھوم آئے۔ شہر میں انہیں اپنے دستوں کے سوا اور کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ باہر عدی بن حاتم کے دستے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جہاں تک کام کرتی تھی انہیں دشمن کے لشکر کا کوئی کھر کھوج نہیں مل رہا تھا۔ انہیں گھوڑ سواروں کی 3 ٹولیاں دکھائی دی، وہ مثنہ بن حارثہ کے سوار تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے آ گئے۔ انہیں بتایا گیا کہ ایک ضعیف العمر آدمی ایک مکان میں چرپائی پر پڑا اونگ رہا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مکان میں گئے۔ ایک بوڑھا جس کی آنکھیں ادکھلی تھی اور منہ بھی کھلا ہوا تھا، چارپائی پر پڑا لاش لگ رہا تھا۔ اس کی آواز سرگوشی سے بلند نہیں تھی، وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک محافظ سے کہا کہ وہ اس کے منہ کے ساتھ کان لگا کر سنے۔ کیا تم وہی لوگ ہو جن کے ڈر سے شہر خالی ہو گیا ہے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ ہم مسلمان ہیں، محافظ نے کہا۔ مدینہ کے مسلمان؟ بوڑھے نے پوچھا، اور جواب کا انتظار کیے بغیر کہنے لگا، میں یہاں کا عیسائی ہوں۔ وہ مجھے مرنے کے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ سب چلے گئے ہیں؟ کہاں چلے گئے؟ بھاگ گئے ہیں، بوڑھے نے کہا۔ سالار بھاگ جائیں، فوج بھاگ جائے تو لوگ کیوں نہیں بھاگیں گے؟ کیا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تمہارے ساتھ ہے؟ یہاں سب اسے جن اور دیو کہتے ہیں۔ ہاں ہاں، جس نے کسرا کی اتنی طاقتور فوج کو بھگا دیا ہے وہ انسان نہیں ہوگا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے نہ بتایا کہ وہ جن اور دیو اس کے سامنے کھڑا ہے۔ انہوں نے حکم دیا کہ بوڑھے کے منہ میں دودھ ڈالا جائے۔ فوج گئی کہاں ہے؟ بوڑھے سے پوچھا گیا۔ آگے شہر ہیرا ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ ازادبہ وہاں کا حاکم ہے، شاید اس نے حکم دیا ہے کہ سب لوگ ہیرا آ جاؤ۔ ہمارے اس شہر کے جوان آدمی مدینہ والوں کے خلاف لڑنے گئے تھے، بہت سارے مارے گئے ہیں۔ وہ جو بچ کر آ گئے تھے وہ ہیرا چلے گئے تھے۔ پیچھے بوڑھے، عورتیں اور بچے رہ گئے تھے۔ یہاں کے سب لوگ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے بھاگ کر آنے والے جوانوں نے لوگوں کو اور زیادہ ڈرا دیا۔ وہ کہتے تھے کہ مسلمان خون کا دریا بہا دیتے ہیں اور وہ ادھر آ رہے ہیں۔ سب بھاگ گئے ہیں، میں نہیں بھاگ سکا، میں تو اڑ بھی نہیں سکتا، وہ مجھے مرنے کے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ اس بوڑھے کو اونٹنی کا دودھ پلا کر اس کا حال پر چھوڑ دیا گیا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ امنیشیا شہر اس حالت میں خالی تھا کہ لوگوں کے گھروں میں سامان اور قیمتی اشیاء ایسے پڑی تھی جیسے ان مکانوں کے مکین ابھی ابھی کچھ دیر کے لیے باہر نکل گئے ہوں۔ لوگ اتنی عجلت میں بھاگے تھے کہ رقمیں اور سونا وغیرہ بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے تمام فوج کو شہر میں بلا لیا گیا اور انہیں مال غنیمت اکٹھا کرنے کی چھٹی دے دی گئی۔ یہ امیروں کا شہر تھا، گھروں میں قیمتی اشیاء اور کپڑوں کیا افراد تھی۔ مسلمان بعض چیزوں کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے، یہ چیزیں وہ اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ جب سامان ایک جگہ اکٹھا کیا گیا تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور کہا، آگ لگا دو اس سامان کو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، یہ عیش و عشرت کا وہ سامان ہے جس نے اس قوم کو بزدل بنا دیا ہے۔ ان لوگوں کا انجام دیکھ لو، ان کے محل اور مکان دیکھ لو۔ خدا کی قسم، خدا جسے تباہ کرنا چاہتا ہے اسے عیش و عشرت میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں آگے جانا ہے، جلا دو اسے اور سونا، ہیرے جواہرات اور رقمیں
الگ جمع کر دو۔ طبری نے خاص طور پر لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیال سے قیمتی ظروف، ریشمی کپڑے اور امیر گھروں کا سامان جلا دینے کا حکم دیا تھا کہ مجاہدین جہاد سے منہ موڑ جائیں گے۔ طبری کے علاوہ دوسرے مورخوں نے بھی لکھا ہے کہ جو مال غنیمت اس شہر سے ملا اتنا کہیں سے بھی نہیں ملا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستور کے مطابق اس کے 4 حصے فوج میں تقسیم کر دیے اور 5واں حصہ مدینہ میں خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ محمد حسین ہیکل نے مختلف مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ جو مدینہ کو بھیجا گیا، اس کا امیر کارواں بن اجل کا ایک شخص جندال تھا۔ فارسیوں کے خلاف پہلی 3 جنگوں کے جنگی قیدیوں کو اسی قافلے کے ساتھ مدینے کو بھیجا گیا۔ خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان قیدیوں میں سے ایک خوبصورت لونڈی جندال کو بطور انعام دی۔ طبری نے لکھا ہے کہ خلیفۃ المسلمین نے مدینہ کے مسلمانوں کو مسجد میں بلایا اور انہیں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کی تفصیل سنائی۔ انہوں نے کہا، اے قریش، تمہارا شیر ایک اور شیر پر جھپٹ پڑا اور اسے مار گرایا ہے۔ اب عورتیں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بیٹا پیدا کرنے سے قاصر ہیں۔